सैनशीन पर तशरीफ फरमा। मजलिस अराकीन असम्बली, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दानशीन माँ और बहनों, हजरात, इंतखाबात का वक्त है और पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मीडिया सेल पे मीडिया को तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा मुंबई शहर के बल्दी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाई करेगी। मुंबई शहर के बल्दिया की तारीख तो हिंदुस्तान की आजादी से पहले तक जाती है और आजाद हिंदुस्तान के 70 साल की तारीख में भी मुसलसल मुंबई शहर के बल्दी इंतखाबात होते रहे और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पहली मर्तबा मुंबई के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। और जब मैं इंतखाबात की बात करता हूं तो ये जरूर कहूंगा कि जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर इंसान को, हर शहरी को जो इस मुल्क का बाशिंदा होता है उसको अपने इजहार हक की आजादी होती है। इजहार हक की आजादी के साथ उसको इस बात की भी आजादी रहती है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब कर सकता है। और जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर शहरी को बराबर का हक दिया जाता है अपने वोट के इस्तेमाल का। और मैं ये बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं पर किसी को पेट्रोल की दौलत से नवाजा है तो किसी को सोने की दौलत से नवाजा है तो किसी को हुस्न से नवाजा है तो किसी को कुछ और चीज से नवाजा है। तो याद रखिए, आज हमारे पास अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो हमारा वोट है और हम अपने वोट के जरिए न सिर्फ अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं बल्कि इस मुल्क के मुक़द्दर के फैसले के मालिक भी हम बन सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने वोट को सही सिमत में ले जाएं, सही जगह पे ले जाएं और सही उम्मीदवार के इंतखाब के जरिए अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। लेकिन आज हम देखते हैं कि इंतखाबात होते हैं, अवामी नुमाइंदे मुंतखब जरूर होते हैं, लेकिन अवाम के हकीकी मसाइल जूं के तूं रहते हैं और कोई मसला या मसाइल हल नहीं होते। सिर्फ जज्बाती तकारीरें होती हैं, झूठे वादे होते हैं, हथेली में जन्नत दिखाई जाती है, हमारे गुर्बत के खात्मे का वादा किया जाता है, हमारी बस्तियों से इफलास को, गंदगी को दूर करने का वादा किया जाता है, बड़े बड़े मैनिफेस्टोज निकाले जाते हैं, ऐलानात होते हैं, 5 बरस गुजर जाते हैं, लेकिन ना हमारी बस्तियां बदलती हैं, ना हमारा मुक़द्दर बदलता है, ना हमारा नसीब बदलता है, ना हम में कोई खुशहाली आती है, ना कोई तरक्की आती है। तो इसकी वजह क्या है? कि वजह यही है कि गलत नुमाइंदों का इंतखाब
بھی ذمہ دار ہے اس چیز کا. آپ یہ بات پوچھیں گے اور عوام کے ذہن میں ضرور یہ سوال آئے گا کہ اکبر الدین اویسی صاحب آپ آئے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے قائد بن کر آئے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں مہم چلا رہے ہیں اور عوام کو راغب کر رہے ہیں مجلس کے امیدواروں کو کامیابی عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے. تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کوئی نیا فارمولا لے کر نہیں آئی ہے، کوئی نئی ترکیب لے کر نہیں آئی ہے. مجلس اتحاد المسلمین اگر آج مہاراشٹر کو آئی ہے، آج ممبئی میں آئی ہے، یا آج مجلس اتر پردیش میں آئی ہے، یا مجلس آج بہار میں آئی ہے، تو کوئی نیا وعدہ، کوئی سنہری خواب یا پھر ہتھیلی میں جنت لے کر نہیں آئی ہے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد اور ریاست آندھرا پردیش و تلنگانہ کے کامیابی کا فارمولا لے کر آئی ہے، کوئی نئی بات لے کر نہیں آئی. تو آپ یہ پوچھیں گے یا آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مجلس اتحاد المسلمین نے آندھرا میں کیا کیا، تلنگانہ میں کیا کیا، یا شہر حیدرآباد جہاں سے میں آیا ہوں وہاں ہم نے کیا کیا. آج دنیا یا ہندوستان مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی کو یا مجلس اتحاد المسلمین کے بے خوف انداز بیان کو قبول کرتا ہے یا جانتا ہے، یا پھر ہندوستان آج مجلس اتحاد المسلمین کی شعلہ بیانی کو جانتا ہے، یا پھر مجلس اتحاد المسلمین کی حق گوئی کو جانتا ہے. تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف بے باکی کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتی، مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی تقاریر نہیں کرتی، مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی نعرے نہیں دیتی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین عملی طور سے کام کرتی ہے. اور وہی کام ہے جس کی وجہ سے ہم مسلسل جیتتے آئے ہیں اور اپنے حلقوں کی عوام کے اعتماد سے کبھی محروم نہیں ہوئے. مجلس اتحاد المسلمین آندھرا کی اسمبلی میں 55 سال سے نمائندگی کر رہی ہے. ریکارڈ ہے کہ 55 سال سے مجلس نمائندگی کر رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ 55 سال میں آپ نے کیا حاصل کیا، کیا کامیابیاں حاصل کی؟ مجلس اتحاد المسلمین نے نہ صرف اتحاد کو پیدا کیا، ایک مضبوط طاقت بنائی، ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کھڑی کی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے احساس محرومی جو سرزمین دکن کے ہمارے بھائیوں میں تھی، اس احساس محرومی کا خاتمہ کیا، احساس کمتری کو ختم کیا اور ایک نئے عزم و نئے ارادے کے ساتھ آگے بڑھی. آج آپ کو سن کے حیرت ہوگا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کا خود کا اپنا میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، MBA کالج ہے، MCA کالج ہے، آرکیٹیکچر کالج ہے، فارما B کالج ہے، فارمیسی کالج ہے، نرسنگ کالج ہے، فزیو تھراپی کالج ہے. ہمارے پاس سکول ہے اور ہمارے خود کے جونیئر و گریجویشن کے کالجز ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ سنتے ہوں گے کہ KG سے لے کر PG تک کی تعلیم ہے، لیکن ہمارے پاس نرسری سے لے کر PhD کی تعلیم تک ہمارے پاس ہے. آج ہم نے تعلیم کے میدان میں یہ حاصل کیا تو نہ صرف یہ بلکہ
آج مجلس اتحاد المسلمین کا خود کا اپنا دواخانہ ہے، اویسی ہاسپٹل، وہ اسرا ہاسپٹل کے نام سے۔ ارے میں دعوت دیتا ہوں مخالفین مجلس کو کہ آؤ حیدرآباد کو آؤ، میں تمہیں لے جاؤں گا، بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے صرف جذباتی تقاریریں نہیں کی بلکہ ہم نے عملی طور پہ کام کیا ہے۔ اور تمہارے ممبئی شہر کا سب سے بڑا دواخانہ بھی ہمارے دواخانے کے سامنے چھوٹا ہے، اتنا بڑا دواخانہ ہمارا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ملائم سنگھ یادو ڈیفنس منسٹر تھے، وہ جب حیدرآباد آئے تھے تو ملائم سنگھ یادو نے کہا کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، لیکن میں کہوں گا کہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، بالخصوص ان مظلوم و غریب مسلمانوں کے لیے، صلاح الدین اویسی نے شاہ جہاں سے بڑا کام کیا، کارنامہ کیا، جو اویسی ہاسپٹل بنایا۔ کہ ہم نے یہ آپ کے چاہے لیلاوتی ہاسپٹل ہو یا جو بھی ہاسپٹل ہو، میں کہوں گا جب اویسی ہاسپٹل بنا تھا تو صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا دواخانے کا خطاب اس کو حاصل ہوا تھا۔ تو آپ بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہوا، کس طریقے سے ممکن ہوا؟ یہ صرف اور صرف اتحاد کی طاقت کی وجہ سے ممکن ہو سکا، اور صرف سیاسی طاقت کے ذریعے ہم نے اس کو کام کو کیا۔ ایک دواخانہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک فلور 1,00,000 اسکوائر فٹ سے بڑا ہے، 9.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا دواخانہ ہے۔ صرف ایک دواخانہ تھا 5 برس پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں، الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ 5 برس میں ہم نے وہ کام کو جاری رکھا جو کام ہمارے والد نے کیا تھا، ہم نے اس کے برابر کا ایک اور کام کیا۔ تو حیدرآباد چار مینار کے دامن میں اسرا ہاسپٹل نامی ایک ہاسپٹل قائم کیا، 5.5 لاکھ اسکوائر فٹ سے بڑا دواخانہ بنا دیا۔ اور یہ دواخانے کیا پیسے کمانے کا ذریعہ ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ 10 روپے لیا کرتے تھے ہم، آؤٹ پیشنٹ میں 10 روپے کا کارڈ بنا لے تو 3 مہینے تک چل سکتا ہے۔ اب ہم بڑھائے 10 کو 20 روپے کرے، زچگی 800 روپے میں، ڈائلسس 500 روپے میں، سی ٹی اسکین 700 روپے میں، ایم آر آئی 3,400 روپے میں، اگر سیزیرین کا آپریشن ہے تو 7,000 میں پیکیج ہے، سیزیرین کا آپریشن وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اوپن ہارٹ سرجری ہے تو 70,000 میں، برین کی سرجری ہے تو 60,000 میں، انجیو گرام ہوتا ہے تو 4,800 روپے میں، ایک اسٹنٹ کے ساتھ انجیو پلاسٹی ہوتی ہے تو 25,000 میں۔ کیا یہ کام کہیں ہو رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان میں کیا کسی رہنما نے کیا؟ کیا کسی نے کیا ہے یہ کام؟ بتائیے۔ ارے ہم نے یہ کام کیا، نہ صرف یہ کام کیا، اگر ہم مجلس میں اور دوسروں میں فرق ہے تو فرق یہی ہے کہ ہم اقتدار سے لڑتے ہیں، اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، مطالبہ کرتے مانتے ہیں، لیکن حکومت کے دینے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن حکومت کے دینے سے پہلے اپنے ذریعے اپنے آپ کیا کر سکتے ہیں اس پر توجہ دے کر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہی فرق ہے ہم میں اور مجلس میں. مجلس اتحاد المسلمین نے اوقافی جائیدادوں کو حاصل کیا. آپ پوچھیں گے مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ قائم کیا تو مجلس نے کیا. سارے ہندوستان میں منسٹری فار مائنورٹی افیئرز اگر بنی تو سب سے پہلے آندھرا پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین نے بنایا تھا, کہیں پر نہیں تھی. سب سے پہلے مائنورٹی کمیشن ہندوستان میں بنا تو آندھرا کی اسمبلی میں بنا. سب سے پہلے حیدرآباد پرانے شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہم نے بنائی, کہیں پر نہیں بنا. ارے نہ صرف یہ بلکہ آپ کو اگر بتاؤں 55 برس میں تو ہم نے بہت کچھ کیا, لیکن 4-5 برس میں ہم نے جو حاصل کیا اگر وہ بتاؤں مختصراً کیونکہ وقت کم ہے. مکہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا تھا, مالیگاؤں میں بھی بم دھماکہ ہوا, اجمیر شریف میں بھی بم دھماکہ ہوا, اور اس بم دھماکے کے بعد گرفتاریاں ہوئیں. حیدرآباد میں بھی گرفتاریاں ہوئیں, اور حیدرآباد میں مسلمان بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور کورٹ میں مقدمہ ہوا, ان کو اذیتیں دی گئیں, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا پولیس کی جانب سے. لیکن مقدمے میں جب وہ باعزت بری ہوئے, باعزت بری ہونے کے بعد مجلس کے 7 MLAs ہیں, 7 MLAs میری قیادت میں آندھرا پردیش کی اسمبلی کو چلنے نہیں دیے, اور وقت کا چیف منسٹر ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں ان بچوں سے, ان بچوں کے والدین سے, ان بچوں کے افراد خاندان سے, اور میں آندھرا پردیش کے سارے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں کہ ان بے قصوروں کو گرفتار کیا گیا تھا. کیا کہیں ہوا؟ کیا مالیگاؤں کے دھماکوں پر گرفتار بے قصور بچوں کے رہائی کے لیے کوئی آواز اٹھی؟ ارے آپ بتائیے, یہ کام ہم نے کیا. چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا کہ اکبر بھائی معافی مانگ لی نا, بس ہے. میں نے کہا نہیں, بس نہیں ہے, بس نہیں ہے. تمہاری گرفتاری کی وجہ سے ان کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں, برسوں جیل میں چلے گئے, اب کوئی ان کو نوکری نہیں دیتا ہے. آپ حکومت کی جانب سے ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینا چاہیے. حکومت آندھرا پردیش نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ان کو کہ یہ بے قصور ہیں, یہ بہت اچھے بچے ہیں, یہ ملوث نہیں تھے, ہم غلطی سے ان کو پکڑے. پھر کہا اکبر صاحب بس ہے. میں نے کہا نہیں, یہ بھی بس نہیں ہے. کہا اور کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا آپ نے گرفتار کیا, اب ان کو کوئی نوکری نہیں دے گا, اور نوکری نہیں دے گا تو گھر کیسا چلے گا, وہ اپنے پیٹ کو کیسے پالیں گے؟ تو کہا کیا کریں؟ میں نے کہا آپ حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے ایک ایک بچے کو 10-10 لاکھ روپیہ دینا تاکہ وہ اپنا کام, وہ کاروبار شروع کر سکے. فوراً حکومت کی جانب سے ان گرفتار شدگان کو مالی امداد دی گئی. کیا ایسا کہیں ہوا؟ آپ بتائیے. ارے آج ہم صرف اقتدار کے کرسیوں کو حاصل کر کر اقتدار کے کرسیوں کی زینت نہیں بنتے, بلکہ اقتدار کے کرسیوں کے ذریعے احساس محرومی کو ختم کرتے ہیں, ناانصافی کو انصاف میں بدلتے ہیں, اور حق تلفی کو حق حاصل کر کے ہم اس کو بدلتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. آج آپ بتائیے, نہ صرف یہ بلکہ میں کہوں گا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے, سیاسی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے, اور وہ کامیابی کیا ہے کہ آندھرا پردیش کی اسمبلی میں کامیاب ہوا اس چیز کو حاصل کرنے میں کہ بار بار
اسمبلی میں گڑبڑ کرتا رہا. 2 دن تک اسمبلی نہیں چلی. تیسرے دن اسمبلی چلی تو میرا مطالبہ کیا تھا کہ یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے. یہ سچر کمیٹی کہہ رہی ہے کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے, مسلمان کمزور ہے, مسلمان سب سے پیچھے ہے. آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ پر عمل آوری کرو. یہ مطالبہ تھا. اس وقت مجھے یاد آتا ہے ہمارے ریاست کے چیف منسٹر کا نام وائی ایس راجشیکھر ریڈی تھا. وہ ہوائی جہاز کے حادثے میں, ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. ایوان میں کہا کہ اکبر صاحب آپ بولو, مائک دیتے ہیں. جب مجھے مائک دیے تو میں نے کہا مجھے آج سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ حکومت کیا راجشیکھر ریڈی کی ہے یا نریندر مودی کے گجرات کی حکومت ہے. تو چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا اکبر صاحب اتنی بڑی تہمت, اتنا بڑا الزام مجھ پر کہ مجھے مودی سے ملا رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کو میری بات بری دکھی ہے تو اعلان کر دو کہ جتنے مسلمان مائنورٹی, جتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے, مسلم, سکھ, کرسچین, پارسیز, جتنے مائنورٹیز میں ہیں, جتنے مائنورٹی اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کی جو بھی فیس ہوگی, چاہے وہ MBBS ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے وہ MBA ہو, چاہے وہ MCA ہو, چاہے وہ آرکیٹیکچر ہو, چاہے وہ لا ہو, نرسنگ ہو, کچھ بھی ہو, اس کے پیسے, ان کی فیس حکومت دینا. تو پلٹ کے وہ پھنس گئے. اگر اعلان نہیں کرتے تو پھر ریڈی مودی کے برابر ہو جاتا. اٹھے اور بولے اکبر صاحب میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان مائنورٹیز ہو, کرسچین مائنورٹیز ہو, پارسی مائنورٹیز ہو, کوئی بھی مائنورٹیز رہے گا, وہ اپنی تعلیم حاصل کرے گا تو جتنی بھی فیس ہوگی حکومت ادا کرے گی. اور آج تک کیا آپ کو معلوم کتنے کروڑ کی فیس جاتی ہے میری ریاست میں مائنورٹی اسٹوڈنٹس کی؟ 550 کروڑ روپیہ حکومت دیتی ہے جو بچے میڈیکل, انجینئرنگ, MBA, MCA میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیا یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائی؟ آپ بتائیے, اتنی بڑی کامیابی. 4.5% ریزرویشن ہم نے حاصل کیا آندھرا میں. آندھرا پردیش ٹوٹ گیا, تلنگانہ بنا اور آندھرا پردیش بھی رہا. لوگ بولے کیا ریزرویشن چلے جائے گا ریاست کے ٹوٹنے پر, لیکن ہم نے آندھرا میں بھی وہ ریزرویشن کو قائم رکھوایا, تلنگانہ میں بھی ریزرویشن کو جاری رکھوایا. آپ بتائیے کیا یہ بڑا کام یا بڑا کارنامہ نہیں ہے؟ بتائیے کہ ہم نے نہ صرف ریزرویشن, آپ کو سن کے حیرت ہوگی, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج سے 15 دن پہلے کے اسمبلی کے سیشن میں نے ایک اور کامیابی حاصل کی, اور وہ کامیابی کیا ہے آپ کو معلوم؟ SC STs کو جتنے مراحت, جتنے بینیفٹس ملتے ہیں SC STs کے برابر تعلیم کے میدان میں اور روزگار کے میدان میں مائنورٹیز کو بھی ملیں گے, مسلمان کو بھی ملیں گے, سکھ کو بھی ملیں گے, پارسی کو بھی ملیں گے. آپ بولیں گے کیا ہے اس کا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے SC ST ایک امتحان لکھتا ہے تو 40 برس کی عمر تک لکھ سکتا ہے, اور جنرل کیٹیگری کا کینڈیڈیٹ 30 ایئرز میں ختم ہو جاتا ہے. SC ST کوئی امتحان کو 4 وقت لکھ سکتا ہے, 5 وقت لکھ سکتا ہے. جنرل کیٹیگری کے لوگ 2 سے 3 مرتبہ لکھتے ہیں. SC ST کے پاسنگ مارکس 30 ہے تو دوسروں کے 50 رہتے ہیں. SC STs کو اسکول میں فری تعلیم, نہ صرف فری
بلکہ ان کو کتابیں دی جاتی ہیں، ہاسٹل فیسلٹی ہوتا ہے، پاکٹ منی دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے۔ جو مراد ایس سی ایس ٹیز کو ہیں وہ سارے کے سارے مراد تلنگانہ ریاست میں ہمارے چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ تلنگانہ کے سارے مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو بھی دیا جائے گا۔ کیا یہ کارنامہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ اوقافی جائیدادیں، ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ کی اوقافی جائیدادیں ہیں، تلنگانہ ہو، آندھرا ہو، یا پھر آپ کی ریاست مہاراشٹرا کیوں نہ ہو، سارے ہندوستان میں اوقافی جائیدادیں ہیں۔ لیکن آپ بتائیے کہ اوقاف کی جائیدادوں کا استعمال کیا جس مقصد کے لیے، جس منشے سے وقت کیا گیا تھا، ہوا کیا؟ بتائیے۔ آج ہمارے شہر حیدرآباد میں ہم اوقافی جائیدادوں کو لڑ کر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ راشیکھر ریڈی چیف منسٹر تھے تو ان کے دور میں 80 ایکڑ میں نے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد کرن کمار ریڈی آئے تھے چیف منسٹر، ان کے دور میں 35 ایکڑ حاصل کی۔ اب اس سیشن میں 15 دن پہلے ہوا، حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ پرانے شہر میں ہوا، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد میتوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے 54 ایکڑ زمین ہم نے حکومت سے حاصل کی ہے غریب مسلمانوں کی میت کی تدفین کے لیے۔ یہ بھی ہم نے کیا۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں کہیں نہیں ہوا، لیکن ہماری ریاست میں ہو رہا ہے کہ میری گڑبڑ کی وجہ سے 45 کروڑ روپیہ حکومت دے گی، اور ہائی ٹیک سٹی جو ہمارے پاس ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ہب ہے، وہاں پہ ایک اسلامک سینٹر کی تعمیر ہوگی 40 کروڑ کے صرفے سے۔ 40 کروڑ سے ہماری ریاست میں 70 مائنورٹی ریزیڈینشل سکولز ہیں، 70 سالانہ ان ریزیڈینشل سکولز پر قریب 2000 کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا۔ لڑکیوں کا الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے۔ کیا یہ کارنامہ نہیں ہے میرے بھائی؟ نہ صرف یہ، بلکہ حیدرآباد میں ایک اوقافی جائیداد کا مقدمہ لڑ کر میں نے حاصل کیا۔ مقدمے کو تو اس کی زمین روڈ وائڈننگ میں چلے گئی، اس کے باوجود سرکاری دفتر تھا 4000 گز پہ، قریب 1.5 ایکڑ پر حکومت سے نمائندگی کر کر ہم نے سرکاری دفتر کو خالی کروایا، 1.5 ایکڑ زمین دلائی، اور اس 1.5 ایکڑ کی زمین پر ایک شاندار یتیم خانہ بن رہا ہے، یتیم بچوں کے لیے اسکول بن رہا ہے، ہیلتھ سینٹر بن رہا ہے، شاپنگ کمپلیکس بن رہا ہے۔ اور بھی بہت سے کارنامے۔ آج آپ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے دو اراکین اسمبلی بھی یہاں موجود ہیں، مہاراشٹر میں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے؟ 350۔ مائنورٹیز کی آبادی کتنی ہے؟ مسلم، سکھ، پارسی، کرسچین سب ملا کر مسلمان 1.25 کروڑ، سب مائنورٹیز ملا کر 3 کروڑ ہوں گے۔ 3 کروڑ مائنورٹیز کے لیے 300 کروڑ۔ اور میں جس ریاست سے آیا ہوں وہاں مائنورٹیز کا پاپولیشن کتنا ہے؟ مسلمان 50 لاکھ، کرسچینز 4.5 یا 5 لاکھ، پارسیز، یہ سب اگر ان سب کو لے لیں تو 60 لاکھ ہے مائنورٹیز۔ مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے؟ جس ریاست سے میں آیا ہوں آپ کو سن کے حیرت ہوگی، مائنورٹیز کا بجٹ 1200 کروڑ ہے۔
آپ بولیں گے، آپ مجھے بولیں گے اکبر صاحب آپ ممبئی میں تقریر کر رہے ہیں یا حیدرآباد میں؟ کہ آپ حیدرآباد کی باتیں یہاں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مجلس کیوں آئی ہے، تو میں ان کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کے ووٹوں کے سوداگر تھے، وہ سودا کرتے تھے، اقتدار پہ بیٹھ کر 70 برس تک اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ کر آپ کے نمائندے بن کے ایوان اسمبلی میں تھے، ایوان بلدیہ میں تھے۔ یہ ناکام لوگ ناکام ہو چکے ہیں۔ میں حیدرآباد میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کامیابیوں کو مہاراشٹر میں حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کیوں آئے، تو وہاں ہم نے جو کیا وہ کرنے کے لیے یہاں آئے۔ اگر یہ سب کام نام نہاد سیکولر لیڈر اگر کرتے ہوتے تو میں آتا بھی تو میرے لیے جگہ نہیں رہتی تھی یہاں۔ صحیح یا غلط؟ اگر یہ لوگ کام کرتے ہوتے تو میں کیوں آتا تھا؟ مجلس کیوں آتی تھی؟ وارث کیوں جیتتے تھے؟ امتیاز جلیل کیوں جیتتے تھے؟ اگر اکبر الدین اویسی نے اور مجلس نے جو کام کیا ہے آندھرا و تلنگانہ و حیدرآباد میں، اگر ابو عاصم اعظمی، عارف نسیم خان، اسلم شیخ، امین پٹیل، یہ سب جتنے بھی ہیں اگر یہ کر لیتے تو اکبر الدین اویسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ارے تم ناکام ہوئے اس لیے اکبر الدین اویسی کو جگہ ملی ہے۔ یہ مایوس لوگ احساس محرومی میں جیتے جیتے تھک گئے ہیں۔ یہ لوگ آج احساس محرومی سے نکل کر اپنی حق کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور اپنی عزت کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، اپنی وقار کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور اپنا جائز حق مانگنا نہیں چاہتے، چھیننا چاہتے ہیں۔ اس لیے مجلس کے ساتھ آئے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ ارے میں کہنا نہیں چاہتا 2009 میں الیکشن لڑے آپ کے ایم ایل اے صاحب، آپ کے مطلب اس حلقے کے، اثاثے جات کا اعلان کیا، کتنے 126 کروڑ کے مالک ہیں، لکھ کر دیا نا۔ پھر 2014 میں 126 بڑھ کر 156 کروڑ ہو گئے۔ 6 کروڑ کا خرچ بتایا، 6 کروڑ نکال دیے تو 150 کروڑ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 150 کروڑ کے مالک نے کیا اپنی جیب سے، اپنے ذاتی صرفے سے ایک چھوٹا ٹائپ رائٹنگ کا انسٹیٹیوٹ کھولا؟ کیا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کھولا؟ کیا ایک چھوٹا دواخانہ کھولا؟ کیا ایک اسکول بنایا؟ کیا ایک مدرسہ بنایا؟ کاش بنا دیا ہوتا تو میں آج یہاں نہیں کھڑا ہوتا۔ آپ بولیں گے اکبر الدین اویسی تم نے کیا کیا؟ الزام آئے گا ضرور۔ اس مجمع میں ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے، ضرور اس مجمع میں میری آواز ان تک پہنچانے والے بھی ہوں گے۔ میں ان سے کہوں گا کہ آؤ تمہارا خرچہ میں برداشت کروں گا، حیدرآباد آ جاؤ،
میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا. میں 20 برس سے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کا MLA ہوں. چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی میرے کارنامے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حکومتوں کو جھکایا, مجبور کیا, حق کو حاصل کیا, اس کے ساتھ ساتھ اپنی جیب سے بھی کیا. آج میرے حلقے میں سب سے غریب سلم ہے, بھوانی نگر تالاب کٹا ہے. اس سلم میں غریب بچوں کی مفت تعلیم کے لیے 40,000 اسکوائر فٹ کے بلٹ اپ ایریا کے ساتھ غریب بچوں کا ایک مدرسہ. صرف وہ ایک مدرسہ نہیں, اس مدرسے کے بعد ایک اور مدرسہ ریاست نگر جمال کالونی میں نے بنایا. وہ بھی 50,000 اسکوائر فٹ پر عمارت ہے, ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں. اس مدرسے کے بعد اور ایک اسکول بنایا امبر پیٹ میں, وہ بھی 40,000 اسکوائر فٹ کے بلٹ اپ ایریا پہ. وہاں سے امبر پیٹ سے نکل کر میں نے ایک اور اسکول بنایا اپنے حلقے میں, وہ حافظ بابا نگر میں 50,000 اسکوائر فٹ سے 8 منزلہ عمارت ہے. پھر اور ایک اسکول بنایا نرخی پھول باغ میں بنایا. اب ایک بڑا اسکول, جونیئر کالج, ڈگری کالج, پوسٹ گریجویشن کالج 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کے بن رہا ہے, جہاں پہ فری تعلیم غریب بچوں کو بالخصوص مسلمانوں کو دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم, میرے حلقے میں سرکاری مدارس تو بہت ہیں, لیکن میرے بنائے ہوئے مدرسوں میں 11,000 بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مفت کتابیں فری, ڈریس فری, جوتا فری, تعلیم فری. اور میرے سارے اسکولوں میں 10th کے بورڈ ایگزام کے لیے 3 ماہ کی کریش کوچنگ کلاسز کا آغاز ہوا ہے, جہاں پہ قریب 1000 بچوں کو 10th کے بورڈ ایگزام کی میتھمیٹکس, سائنس, انگلش اور وہاں کی زبان جو تیلگو ہے, یہ ساری زبانوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد